अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज मैं एक अज़ीमुश्शान हस्ती का ज़िक्र खैर करना चाहूँगा, और ये हस्ती हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब। ये इनके बारे में थोड़ी से इनकी बता देता हूँ आपको कि इनकी पैदाइश 6 फरवरी 1893 को डस्का में हुई थी। इन्होंने इब्तदाई तलीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और फिर किंग्स कॉलेज लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की, और इसके बाद ये वापस सियालकोट आ गए और वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया। 1926 में ये पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बने और इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के ये एक अहम और फ़ाल रुकन रहे, और मुस्लिम लीग के 1931 के इजलास में जो दिल्ली में हुआ था उसकी इन्होंने सदारत भी फरमाई। 1930 से 1932 तक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो लंदन में मुनक़द हुई उसमें शिरकत की, और 1935 में वज़ीर रेलवे बने बरतानवी हिंदुस्तान में, और 1939 में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस में बरतानवी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी फरमाई। और इसी तरह इन्होंने 1941 में सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब मुत्तहिदा हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा के मुंसफ़ भी मुकर्रर किए गए, और वो इस ओहदा पर आज़ादी हिंद तक रहे। और 1947 में ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर सरबराह पाकिस्तानी वफ़द के पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, और इसी तरह फ़लस्तीन और आलम इस्लाम के मौक़िफ़ की तायीद की, और इसी दौरान इन्हें पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया। वो 1954 तक 7 साल तक मुसलसल इस ओहदा पर बरकरार रहे। 1953 में इनके ख़िलाफ़ फसादात बर्पा हो गए, जिसकी वजह पंजाब के वज़ीर आला मुमताज़ दौलताना थे, इनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई, और मुस्लिम अहमदियों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई, क्योंकि सर चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब का तल्लुक़ भी जमात अहमदिया से था। तो पुरज़ोर मुतालबा किया गया कि इनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा किया गया मजहबी जमातों की तरफ से, और इन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया, मगर इन्हें कहा गया कि कुछ अधूरे काम है वो मुकम्मल कर दें, उसके बाद आप कर दें। 1953 ही वो साल है जब मौलाना मदूदी को मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी। और इसी तरह इनका एक और भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि 1954 में सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब आलमी अदालत इंसाफ के मुंसब मुकर्रर हुए, और 1961 तक इस ओहदा पर फाइज रहे। फिर 1958 था 1961 में भी वो इस अदालत के नायब सदर भी रहे। 2 बार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़ल मंदूब की खिदमत बजा लाते रहे, और 1964 से 1969 तक दोबारा आलमी अदालत इंसाफ में मुंसब मुकर्रर हुए, और 1970 से 1973 तक इसी आलमी अदालत इंसाफ के सदर मुंतखब किए गए। और इनकी जो वफ़ात हुई है वो 1 सितंबर 1985 को इनकी वफ़ात हुई, और इनकी तदफीन जो है जमात अहमदिया के मरकज़ रवा में वाक़या बिश्ती मकबरा में हुई। ये थे चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब, जिनका यौम वफ़ात नहायत खामोशी से गुज़र गया। मुख्तलिफ़ अखबारात और मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने देखा कि शायद किसी जगह पर इनके मुतल्लक़ कोई बात की गई हो, मगर किसी ने भी इस हस्ती को याद नहीं रखा। कौमें अपने अजीम हीरोज़ को कभी नहीं भुलाती, उनको हमेशा याद रखती हैं। आज मैं आपको सर चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब के बारे में
بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مراکش کی آزادی میں کس طرح مراکشی قوم کی مدد کی۔ میرے ایک دوست نے چند برس قبل مراکش میں ایک فارم ہاؤس خریدا۔ وہ 2 سال میں 2 مرتبہ مراکش جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں وہ مجھے ملنے آئے تو انہوں نے مراکش کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ مراکش کی فرانسیسی تسلط سے آزادی میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا بھی ہاتھ تھا۔ کیا کسی مراکشی کو اپنے اس محسن کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بھی سنا ہے؟ اس سوال کے جواب میں میرے دوست نے بتایا کہ عمر رسیدہ لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ کیا آپ چودھری محمد ظفر اللہ خان کے نام سے واقف ہیں تو وہ سمجھ نہ پائے، مگر جب انہیں کہا کہ ظفر اللہ پاکستانی تو ان بزرگوں میں سے اکثریت کے چہروں پر چمک آ گئی اور انہوں نے نہایت عقیدت سے ظفر اللہ خان کے مراکش پر احسان کا ذکر کیا۔ آج بھی ایسے لوگ مراکش میں موجود ہیں جن کے والدین نے اس عظیم احسان پر جس کا ذکر کیا جائے گا ان کے نام ظفر اللہ رکھے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا احسان تھا جسے مراکشی قوم آج تک نہ بھلا سکی۔ 1786 تک مراکش براعظم افریقہ کا سب سے زیادہ دولت مند ملک تھا۔ مراکشی وہ پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے امریکہ کو بطور آزاد ملک تسلیم کیا تھا۔ مراکش کی دولت اور محل وقوع نے یورپی ممالک کو اس متمول ملک کی طرف متوجہ کیا اور جلد ہی فرانس اور اسپین نے مراکش کو زیر کر کے اپنے تسلط میں لے لیا۔ 30 مارچ 1912 کو معاہدہ فاس، یہ جو فاس ہے مراکش کا ایک کثیر آبادی والا شہر ہے، کے تحت مراکش کو فرانس کی کالونی بنا دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کئی مراکشی قومی سیاسی جماعتوں نے ملک کی آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ پنجم، جنہیں فرانسیسی حکومت نے جلاوطن کر دیا، زبردست احتجاج کے بعد انہیں واپس مراکش آنے کی بالآخر اسے اجازت دینی پڑی۔ مراکش کے شاہ پنجم نے آزادی کے لیے بھرپور کوشش کی۔ 1952 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مراکش کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنے کے لیے مراکش کے شاہ محمد پنجم نے تحریک آزادی مراکش کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام بلفریج کی قیادت میں ایک وفد بھجوایا۔ جب سیکورٹی کونسل میں مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے احمد عبدالسلام بلفریج کھڑے ہوئے تو وہاں موجود فرانسیسی نمائندے نے احمد عبدالسلام بلفریج کو یہ کہہ کر خطاب کرنے سے روک دیا کہ مراکش چونکہ فرانس کی کالونی ہے لہذا احمد بلفریج کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بولنے کی اجازت نہیں۔ اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب احمد بلفریج کے ساتھ فرانسیسی نمائندے کا ہتک آمیز سلوک دیکھا تو احمد بلفریج کو پاکستانی شہریت کی پیشکش کی اور اسی رات ان کی ہدایت پر پاکستانی سفارت خانہ نے عبدالسلام کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا۔ اس طرح سے دوسرے روز احمد بلفریج نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان چیئر سے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا اور مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کی، جس نے مراکش کی آزادی کی تحریک میں نئی روح پھونک دی اور 1912 سے قائم فرانسیسی تسلط بالآخر 19 نومبر 1956 کو مراکش کی آزادی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اور عثمانی اور فرانس سے آزادی ملنے کے بعد مراکش کے بادشاہ محمد پنجم نے احمد عبدالسلام کو مراکش کا پہلا وزیر اعظم نامزد کیا۔ یاد رہے معزز ناظرین، مشہور سیاح ابن بطوطہ اور فاتح اسپین طارق بن زیاد کا تعلق بھی مراکش سے تھا۔ مراکش کے اعزازی کونسل جنرل مرزا اشتیاق بیگ صاحب، جنہیں مراکش کے شاہ نے مراکش کے قومی اعزاز وسان علوی سے نوازا تھا، اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، احمد عبدالسلام جب تک زندہ رہے اپنے دفتر میں ملاقات کے لیے آنے والے ہر شخص کو پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے فخر سے بتاتے تھے کہ مراکش کی آزادی کی تحریک میں
پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی۔ جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی اپنے دفتر میں اویزاں رکھی۔ احمد عبدالسلام کے تاریخی پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ انہوں نے شاہ محمد ششم کی تخت نشینی کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر یہ بیان کیا تھا اعزازی قونصل جنرل مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے۔ معزز ناظرین، چودھری محمد ظفر اللہ خان جیسا ایک بھی وزیر خارجہ پاکستان کو دوبارہ نہیں ملا۔ بلا شبہ محمد ظفر اللہ جیسی نابغہ روزگار شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ 2012 میں مراکش کے شاہ ششم کی جانب سے جب مراکش میں پاکستان کے سابق سفیر جناب رضوان الحق محمود کو مراکش کے قومی اعزاز وسان علوی سے نوازا تو انہوں نے تقریب سے جو خطاب کیا اس میں مراکش کی آزادی اور پاکستان کی مراکش کے ساتھ محبت کا ذکر تو کیا ہی، مگر وہ یہ نہیں بولے کہ پاکستان کی اور سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جو تھے ان کی بدولت مراکش کو آزادی ملی، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ یہ ایک رسالہ ہے جہاں سے میں نے یہ لیا تھا، اس کا نام ہے ڈپلومیٹیکا 45، اور یہ 14 جنوری 2012 کو ہوتا۔ اس کے یہ رسالہ جو ہے اس کے اندر انگلش اور مراکشی زبان میں یہ پورا مضمون چھپا ہے، اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، پاکستان کے نامور سپوت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان کی اسلامی دنیا کے لیے خدمات کو آج تک عالمی طور پر سراہا جا رہا ہے اور سراہا جاتا رہے گا۔ چودھری صاحب کی اعلیٰ خدمات کا ذکر ان ممالک کے روبرو کر کے جن کی خدمت چودھری صاحب نے کی تھی پاکستان کی دوستی کی گہرائی تو ناپی جاتی ہے، مگر وطن عزیز میں اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک کی پہچان صرف اور صرف احمدی یا قادیانی کی ہی ہے۔ بہت کم پاکستانی ہیں جو ان کی قابلیت کے معترف ہیں۔ حامد میر جیسے نام نہاد صحافیوں کی بھرمار نے تاریخ پاکستان کو آلودہ کر دیا ہے۔ مثلاً حامد میر کہتے ہیں سر ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں سب جانتے تھے کہ احمدی ہیں، اور قائد اعظم بھی قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ ہم حامد میر کے اس بیان کا پہلا حصہ، یہ جو میں نے ابھی حامد میر صاحب کا ذکر کیا ہے، یہ ان کا یہ مضمون تھا ختم نبوت اور بھٹو کا سیکولرزم، اور یہ 11 دسمبر 2017 کو جنگ لندن میں شائع ہوا تھا۔ اور حامد میر کے اس بیان کا پہلا حصہ سچ ہے اور دوسرا حصہ مکمل جھوٹ ہے، اور قائد اعظم جیسی عظیم ہستی پر ناقابل برداشت اور قابل نفرت الزام ہے۔ قائد اعظم کا نظریہ اس معاملہ میں واضح اور دو ٹوک یہ تھا کہ جو بھی خود کو مسلمان کہتا ہے اسے مسلمان ہی سمجھا جائے، اور احمدیوں نے کبھی بھی خود کو غیر مسلم نہیں کہا ہے۔ اللہ قوم کو اپنے نامور سپوتوں کو پہچاننے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور تاریخ کو سچائی سے مزین کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ چودھری صاحب کی سیرت کے بارے میں، ان کی نیک طبیعت کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں، ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں یہ عاجز ایک واقعہ کا ذکر کرے گا۔ جب لیبیا کی آزادی کا معاملہ درپیش تھا تو اس وقت میں زیادہ تفصیل سے نہیں بات کروں گا، انہوں نے اپنی کتاب تحدیث نعمت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 3 شقوں پر ووٹنگ ہونی تھی قوم متحدہ میں۔ اگر وہ تینوں منظور ہو جاتی تو لیبیا کی آزادی کٹائی میں پڑ جاتی اور بہت مشکل ہو جاتا، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ تشویش کا باعث تھی، اور میرے لیے تو یہ بہت ہی دکھ اور درد کا باعث تھا کہ اگر لیبیا کی آزادی، کیونکہ وہاں پر بہت تباہی ہو رہی تھی اور وہاں پر توپوں سے لوگوں کو مارا جا رہا تھا اور بہت ہی دردناک حالت تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ لیبیا کو آزادی جلد از جلد مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مطلوبہ ووٹ ہمیں چاہیے تھے ان کے ملنے کا امکان ظاہر کہیں دور دور دکھائی نہیں دیتا تھا، اور میری طبیعت، آپ وہ لکھتے ہیں ان کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، میری طبیعت میں سخت اضطراب تھا۔ اسی اضطراب کی حالت میں میں نے نماز ظہر میں نہایت عز و انکسار سے رب العالمین کی درگاہ میں زاری کی
کہ اے اللہ، اے رب العالمین، ہم گناہگار، نافرمان، پر تقصیر ہیں، لیکن آخر تیرے بندے، اور تو ہم پر رحم کی نظر فرما۔ فلسطین کے معاملے میں ہمیں ذکر ہوئی، اب میں یہاں بتا دوں ذکر نہیں ہوئی، یہ ذکر اس لیے ہوئی تھی کہ عربوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ عربوں کو تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر فلسطین آزاد ہو گیا، اس کے حدود و قیود طے ہو گئے، تو جہاد کون کرے گا؟ اور عربوں نے بڑی اس کے اندر اس کے دیوار بن گئے تھے، جس کی وجہ سے فلسطین کا معاملہ جو ہے آج تک جوں کا توں چلا آ رہا ہے، اور اس کے ابھی تک کوئی دور نزدیک تک بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اب میں دوبارہ آتا ہوں اسی مضمون کی طرف، لیکن آخر تیرے بندے اور تیرے حبیب لیبیا کا معاملہ فیصلے کو پہنچنے والا ہے۔ اس علاقے میں تیرے بے کس بندے بڑے مظالم کا نشانہ بنے رہے ہیں، تو اپنے فضل و رحم سے ہمیں وہ رستہ دکھا جس پر چل کر ہم تیرے مظلوم بندوں کی رہائی اور مخلصی کی تدبیر کر سکیں۔ تیسری رکعت کے پہلے سجدے میں جاتے ہوئے دفتن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحم سے ایک ترکیب کی تفہیم فرما دی۔ الحمدللہ جو ہی میں نے نماز ختم کی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اقوام متحدہ میں مصر کے مستقل نمائندے محمود فوزی صاحب نے فرمایا، میرے وزیر خارجہ دریافت کرتے ہیں تم کب تک آنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ معزز ناظرین، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اور یہ کسی کے وہم و گمان پہ بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اس کے نتیجے میں آخرکار آزادی ہو جائے گی۔ وہ جو نقطہ ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ جو 3 شقیں ہیں، اگر 2 منظور ہو جائیں کوئی بات نہیں، مگر تیسری جو اسے منظور نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی کوششوں سے پھر آخرکار وہ تیسری جو شق تھی وہ اس کے کو نامنظور ہو گئی، جس کے نتیجے میں لیبیا کی آزادی جو تھی وہ ممکن نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار اپنے وہ ووٹ گنتے تھے، اور گنتی کے دوران وہ بار بار گن کے یہ کہتے تھے کہ ایک ووٹ ان کا کم ہو رہا تھا، اور وہ اس ووٹ کو پورا کرنے کے لیے جتن کر رہے تھے، اور اس کا اعلان کرنے میں بہت دیر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ نتیجہ جو ہے وہ چوئی صاحب کے حق میں آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی لیبیا کے اس موقف کی آزادی کو قریب دیکھتے ہوئے، کہ جو ہی اس نے اعلان کیا، وہ خود لکھتے ہیں میری طبیعت قابو میں نہ رہی، اور میں جوش سے اپنے سامنے کے ڈیسک کو زور زور سے متواتر پیٹنے لگا۔ میری طبیعت قابو میں نہ رہی اور میں جوش سے اپنے سامنے کے ڈیسک کو زور زور سے متواتر پیٹنے لگا۔ کرنل عبدالرحیم نے آہستہ سے مجھے کہا، چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، مغربی طاقتوں کی چھاتی پیٹ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی میری طبیعت ضبط میں آ گئی اور میں اپنی اس جذباتی حرکت پر منفعل ہوا، کیونکہ صاحب صدر میری طرف تیوری چڑھائے دیکھ رہے تھے۔ کئی دن تک میرے دونوں ہاتھوں اس ڈیسک کو بجانے کی وجہ سے متورم رہے۔ معزز ناظرین، یہ تھے چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب۔ آئیے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا وہ کون سا وزیر خارجہ ہے جو سجدے میں گر کر اپنے مسائل کے لیے خدا سے رہنمائی چاہتا ہو؟ یہ غالباً دنیا کا واحد وزیر خارجہ تھا جو اپنی مشکلات کے وقت خدا کے حضور کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا تھا، اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ ایسا عبادت گزار وزیر خارجہ کو دکھائے تو صحیح۔ یہ جو ڈاکٹر اقبال کے فرزند ہیں تھے ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم اقوام متحدہ وہاں پر ہوتے تھے تو سارا دن کی مشقت کے بعد کوئی بار روم میں چلا جاتا تھا، کوئی شراب سے دل بہلاتا تھا، کوئی مختلف کلبز میں چلا جاتا تھا، تو چوئی صاحب جو تھے وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھے تو صحیح کہ چوئی صاحب نہ کسی رنگ و نور کی کسی بھی شراب کی محفل میں یا کسی طرح کی بھی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے جہاں پر سبھی شریک ہوتے ہیں، تو
تو ایک دفعہ پتہ تو کیا جائے کہ یہ چوئی صاحب اپنے کمرے میں کرتے کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے. یہی وہ چیزیں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ ان کے اوپر انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. وہ اس سے اپنے کسی بھی جو مختلف قسم کے جو صفاتی نمائندے حرکتیں کرتے ہیں اس کی تو کبھی بھی نہیں کرتے. انتہائی دعا گو، تہجد گزار اور 5 وقت کے نمازی اور وقت پر پڑھنے کے عادی. یہاں تک کہ ملکہ برطانیہ کے ملاقات کے دوران جب وہ بے چین ہو گئے تو ملکہ سمجھ گئی کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے. تم نے پوچھا، انہوں نے کہا میری نماز کا وقت ہو گیا. تو ملکہ نے اجازت دی اور وہ وہیں پر ان کے لیے جانماز بچھایا گیا اور انہوں نے وہاں پر اپنی خوشی و خضوع سے اپنی نماز ادا کی. اور اس کے بعد ملکہ محترمہ نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ جب بھی چوئی صاحب آئیں تو ان کی نماز کا خیال رکھا جائے اور ایسے وقت میں نہ کی جائے جب ان کی نماز کا وقت ہو. معزز ناظرین، خدا کرے کہ امت مسلمہ کو ایسے عظیم وزیر خارجہ اور بڑے بڑے بہت قابل شخصیات سے نوازے جس طرح چوئی صاحب نے عالم اسلام کی خدمت کی ہے. خدا کرے کہ ایسے اور لوگ بھی پیدا ہوں تاکہ عالم اسلام کے پر جو گرد چڑھی ہوئی ہے وہ اتر سکے اور وہ صاف و شفاف ہو جائے اور مصیبتیں اور دکھ ختم ہو جائے. اسی کے ساتھ معزز ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.